बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और जो हम किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानी उल अखबार जिल्द अव्वल, जिसके मुसन्निफ़ हैं शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा। और इस किताब को पढ़ते हुए ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 21 और हम बाब नंबर 63 की जिसका उन्वान है अल कलमतुल बाक़ियत फ़ी अक़ब इब्राहीम, इसके माने जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अहमद शिबानी रज़ी अल्लाह ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अबी अब्दुल्ला कूफ़ी ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मूसा बिन इमरान नख़ई, नून खे ऐन छुटिए, नख़ई ने, और उन्होंने अपने चचा हुसैन बिन यजीद नौफली से, और उन्होंने हसन बिन अली बिन अबी हमज़ा से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अबू बसीर से, और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह का जो ये कौल है सूरह ज़ख़रफ़ की आयत नंबर 28 तर्जुमा की, और उन्होंने इस पैगाम को अपनी नस्ल में कलमा बाक़िया करार दिया। इसके बारे में सवाल किया गया तो आप सलाम ने फरमाया कि ये इमामत है कि अल्लाह ने उसको नस्ल हुसैन अलैहिस्सलाम में क़यामत के दिन तक बाकी करार दिया है। आइए अगले बाब की जानिब, बाब 64 के जिसका उन्वान है इस्मत इमाम के माने। लिखा है कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मुकरी मीम काफरे छोटिए ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू उमरो मोहम्मद बिन जाफ़र मुकरी जरजानी ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू बकर मोहम्मद बिन हसन मूसली ने बगदाद में, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद इब्न आसिम तरीफ़ी तोयरे ये फ़े छोटिए तरीफ़ी ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया ज़ैद बिन अली के ग़ुलाम अब्बास बिन यजीद बिन हसन कहाल काफ़ है अलिफ लाम ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मेरे वालिद ने, और उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम ने। आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुज़ुर्गवार जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुज़ुर्गवार मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुज़ुर्गवार अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इमाम हम में से नहीं होता है मगर ये कि मासूम, और इस्मत ज़ाहिरी खलकत में नहीं होती कि उसके ज़रिए से पहचानी जा सके, और इस वजह से मासूम नहीं होता है मगर जिसके बारे में नस आ गई हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया जो इमाम ने फरमाया था। फिर साथ ही लिखा है कि बस अर्ज़ किया गया कि या यब्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मासूम के क्या माने हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो होता है कि जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा हो, और अल्लाह की रस्सी कुरान है कि ये दोनों क़यामत के दिन तक जुदा नहीं होंगे, और इमाम कुरान की तरफ हिदायत करता है और कुरान इमाम की तरफ हिदायत करता है। और ये अल्लाह के कौल के मुताबिक सूरह इसरा आयत नंबर 9 का तर्जुमा कि बेशक ये कुरान उस रास्ते की हिदायत करता है कि जो बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे ये जो समझाया गया था वो मुकम्मल हुआ। अब पहले नंबर पे जो समझाया गया था इस्मत इमाम के माने वो हमने पढ़ लिए। अब आइए पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है कि हमसे बयान किया अबुल हसन हनूती के नाम से मारूफ अली बिन फ़ज़ल बिन अब्बास बगदादी ने शहर रै में, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन सुलेमान बिन हारिस ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अली बिन खल्फ अत्तार ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हुसैन अल अशकर अलिफ लाम अलिफ शीन काफरे ने, और उन्होंने कहा कि मैंने हशाम बिन हकम से कहा कि तुम्हारे कौल यकीनन इमाम नहीं होता है मगर मासूम। ये जो तुम्हारा कौल है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, दोबारा पढ़ते हैं कि यकीनन इमाम नहीं होता है मगर मासूम। इसके क्या माने हैं? तो हशाम बिन हकम ने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इसके मुतालिक सवाल किया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्वर्टेड कॉमा के मासूम अल्लाह की मदद से अल्लाह की हराम करदा तमाम चीज़ों से बचने वाला होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 100 तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा की, और जो खुदा से वाबस्ता हो जाए समझो कि उसे सीधे रास्ते की हिदायत कर दी गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज
روز. اور تیسرے نمبر پہ ہے یہاں پہ جو پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا میم الف جیم یہ لام واو یہ ہے ماجی لویا رحم اللہ نے. اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے, اور انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے حشام بن حکم کے ساتھ طویل میل ملاپ کے درمیان امام کی عصمت کے متعلق اس کلام سے زیادہ بہتر کسی کلام کو نہیں سنا, اور نہ ہی اس سے اچھی کسی چیز سے استفادہ کیا. یقیناً میں نے ایک دن امام کے متعلق سوال کیا کہ کیا وہ معصوم ہوتا ہے, تو حشام بن حکم نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ ان میں عصمت کی کیا صفات ہیں اور کس چیز کے ذریعے عصمت کو پہچانا جاتا ہے, تو پس حشام بن حکم نے کہا بے شک تمام گناہوں کے لیے 4 بنیادیں ہیں اور 5ویں کوئی بنیاد نہیں ہے. نمبر 1 حرص, نمبر 2 حسد, نمبر 3 غضب, اور نمبر 4 شہوت. یہ چیزیں امام میں نہیں ہوتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ امام دنیا کا حریص ہو جبکہ دنیا تو اس کی انگشتری اور مہر کے تحت ہے, اس کے تسلط میں ہوتی ہے. اور چونکہ امام مسلمانوں کا محافظ و خازن ہوتا ہے تو پھر وہ کس چیز کی حرص و لالچ کرے گا. اور یہ ممکن نہیں کہ امام حسد کرنے والا ہو, چونکہ انسان ہمیشہ اپنے اوپر والے سے حسد کرتا ہے اور امام سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ اس سے کیسے حسد کرے گا. اور جو اس سے کمتر ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کے امور میں سے کسی چیز کے لیے غضب اور غصے کا شکار ہو مگر یہ کہ اس کا غضب اللہ کے لیے ہوتا ہے. یقیناً اللہ نے اس پر حدود کو قائم کرنا فرض کر دیا ہے, اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہیں ہوتا, اور اس کے دین کے سلسلے میں سزا دیتے وقت کسی قسم کی مہربانی نہیں دکھاتا یہاں تک کہ اللہ کی حدود کو قائم کر دیتا ہے. اور اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شہوات و خواہشات کی پیروی کرے اور دنیا کو آخرت پر اثر انداز ہونے دے, چونکہ اللہ نے آخرت کو اس کی جانب اتنا ہی محبوب بنا دیا ہے جتنا دنیا کو ہماری طرف محبوب بنا دیا ہے, کہ وہ آخرت کی طرف اسی انداز سے نگاہ کرتا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں. تو کیا تم نے کسی ایک کو بھی دیکھا ہے کہ جو قبیح چہرے کی خاطر, خوبصورت چہرے کو کڑوے کھانے کی خاطر, مزیدار پاکیزہ کھانے کو, سخت اور کھردرے لباس کی خاطر, نرم و ملائم لباس کو, اور زوال پذیر اور فنا ہونے والی دنیا کی خاطر دائمی اور باقی رہنے والی نعمت کو ترک کر دے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف ابو جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کی عصمت پر دلیل یہ ہے کہ جب ہر کلام اس کے کہنے والے کی جانب سے نقل کیا جائے تو اس میں کئی قسم کی تعویلات کا احتمال ہوتا ہے, اور قرآن و سنت کے اکثر حصے میں تمام فرقوں کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے, اور اس میں نہ تغیر واقع ہوا ہے, نہ تبدیلی واقع ہوئی ہے, نہ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی کمی ہوئی ہے, جبکہ اس میں کئی قسم کی تعویلات کا احتمال ہے. اور اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ کوئی ایسا سچی خبر دینے والا ہو جو عمدن جھوٹ اور غلطی سے معصوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت میں جو معانی مراد لیے ہیں اس کی حقیقت و سچائی کے ساتھ خبر دینے والا ہو. چونکہ مخلوقات اپنی الگ الگ تعویل رکھتے ہیں اور ہر فرقہ قرآن اور سنت کا ہی اپنے مذہب میں رغبت رکھنے میں سہارا لیتا ہے. پس اگر اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو اسی حالت میں بغیر کسی قرآن و سنت کے سلسلے میں سچی خبر دینے والے کو چھوڑ دیتا تو گویا اس نے خود اپنے دین میں اس اختلاف کو جائز قرار دیا ہے, اور اس نے خود لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ اپنی مرضی سے تعویلات کریں, چونکہ اس نے ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا ہے کہ جس میں تعویلات کا احتمال ہے, اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی سنت کو جاری کیا ہے کہ جس میں بھی تعویلات کا احتمال ہے, جبکہ پروردگار نے ان دونوں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا امر فرمایا ہے. تو گویا پروردگار نے فرمایا کہ تم لوگ تعویل کرو اور عمل کرو, انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے کہ تم لوگ تعویل کرو اور عمل کرو.
پھر لکھا ہے کہ اور اگر ایسا ہو جائے تو اس میں متضاد باتوں اور حق اور خلاف حق دونوں پر عمل کرنے کو جائز قرار دینا۔ اور پھر لکھا ہے کہ مگر جب اللہ کے سلسلے میں یہ بات محال ہے تو لازم ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ہر زمانے میں ایسے شخص کو معین فرمائے کہ جو ان تعویلات کو چھوڑ کر جس کا احتمال قرآن کے ظاہری الفاظ دے رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں اپنے کلام سے جن معانی کو مراد لیا ہے ان کو واضح روشن کرے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے اور اپنی روایتوں سے جو معانی مراد لیے ہیں اس کو بیان و واضح کرے۔ ان تعویلات کو چھوڑ کر جس کا احتمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ان روایتوں کہ جن کی صحت نقل پر اجماع ہے کہ ظاہری الفاظ سے پیدا ہو رہا ہے، اور جب پروردگار کے لیے لازم قرار پایا کہ ایک مخبر صادق کو قرار دے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مخبر صادق اللہ کی کتاب کے سلسلے میں مراد پروردگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتوں اور سنت کے سلسلے میں مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دینے میں نہ تو عمدن جھوٹ بولتا ہو اور نہ ہی غلطی کا مرتکب ہوتا ہو۔ ان باتوں میں سے جو اس دلیل کو مضبوط بناتی ہے یہ بات بھی ہے کہ ہمارے مخالفین کے نزدیک بھی یہ عقیدہ جائز نہیں کہ اللہ نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے نازل کیا ہو مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود نہ ہو، اور خدا نے ان لوگوں پر جو کچھ قرآن میں ہے اس پر حق و صداقت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے بندگی بجا لانے کی ذمہ داری عائد کی ہو، یعنی فقط قرآن آ جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے اور لوگوں سے کہا جائے کہ عمل کرو۔ تو جس طرح یہ جائز نہیں ہے کہ پروردگار کسی قوم پر قرآن نازل کرے جبکہ نہ کوئی ناطق قرآن ہو، نہ کوئی قرآن کو ظاہر کرنے والا ہو، نہ اس میں موجود وہ باتیں کہ جن کو سمجھنے سے لوگ عاجز ہیں کی تفسیر کرنے والا ہو، اور نہ اس کی مختلف معانی بتانے والا ہو۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ پروردگار ہم پر قرآن پر عمل کرنے کی ذمہ داری لگا دے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو جو ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم مقام اپنی قوم اور اپنے اہل زمان کے درمیان بنے، کہ جو ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور ان معانی کو بیان کرنے والا ہو جو اللہ نے اپنے کلام سے مراد لیے ہیں، جو ان معانی سے ہٹ کر ہیں کہ تعویلات جن کا احتمال دے رہی ہیں، یہ ویسا ہی ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں کو اپنے اہل زمان کے لیے بیان فرماتے رہے، اور یہ بات قانون عقل و قانون دین کے تحت لازم ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 178 پہ لکھا ہے، پس اگر کہنے والا کہے بے شک وہ جو ہماری ان باتوں میں رہنمائی کر سکتی ہے کہ جس میں ہم قرآن کے متشابہ کے علم اور ان معانی کے علم کی طرف محتاج ہوتے ہیں جو اللہ نے کتاب کے ظاہری معنی سے ہٹ کر مراد لیا ہے، وہ امت ہے۔ اب یہاں پر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جواب، بریکٹ میں ورڈ لکھا ہے جواب، اور پھر تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ امت کا اختلاف اور بذات خود پوری امت کی اپنے برخلاف اس بات پر گواہی کہ قرآن کی آیتوں میں سے کثیر آیتوں کے ان معانی سے وہ ناواقف ہیں کہ جو اللہ نے اس سے مراد لیا ہے، آپ کی اس بات کی تکذیب کرتا ہے، اور یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ امت اس قابل نہیں ہے کہ قرآن کے بیان میں اللہ کے بارے میں کسی مراد تک پہنچائے، اور امت اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقام نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی دلیری دکھانے والا دلیری دکھائے اور کہے کہ یقیناً یہ ممکن ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا اور قرآن کے ساتھ نبی موجود نہ ہو، اور پروردگار لوگوں پر قرآن میں موجود باتوں پر اس بات کے باوجود کہ اس میں احتمال تعویل ہے عمل انجام دینے کا حکم دے دے، تو اس سے کہا جائے گا کہ چلیں اس کو مان لیتے ہیں۔ اب اگر قرآن کے معنی کے سلسلے میں اختلاف واقع ہو جائے جیسا کہ اس زمانے میں واقع ہوا ہے تو پھر اس وقت وہ لوگ کیا کریں گے؟ پس اگر وہ کہے وہی کریں گے جو آج لوگ کرتے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ بات جس کو آج لوگ انجام دیتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ امت میں سے ہر فرقے نے تعویل کو اپنی طرح پکڑا ہوا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے، اور اسی کی بنیاد پر مخالف فرقے کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے اور ان کے برخلاف گواہی دی جاتی ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔
پس اگر وہ کہے یقیناً یہ ممکن ہے کہ اول اسلام میں بھی اسی طرح سے ہو، اور بے شک یہ اللہ کی حکمت میں سے ہے اور اس کا لوگوں کے درمیان یہ عدل ہے، تو وہ عظیم خطا و اشتباہ کا شکار ہو گیا ہے، اور میں مخلوقات میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتا جو اس کی بات کو مانے۔ پھر بھی جواب دیتے ہوئے اس سے اس موقع پر کہا جائے گا کہ وہ ہمیں بتائے کہ جب اہل زبان عرب فصحا کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ قرآن کی تعویل کریں، اور ان میں سے ہر کوئی عربی زبان کے اعتبار سے اپنی تعویل پر عمل کرے، مگر لوگوں میں سے وہ افراد کیا کریں کہ جو عربی زبان کو نہیں جانتے؟ ترک اور فارس کے عجمی کیا کریں؟ اور اس بات کے علم کی طرف خدا کو اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کر دیا ہے کس کی طرف رجوع کریں اور وہ کس فرقے کو قبول کریں، جبکہ تعویل میں فرقوں کے درمیان اختلاف ہے، اور جب آپ نے ہر فرقے کے لیے مباح قرار دے دیا کہ وہ اپنی تعویل کے مطابق عمل کرے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عجمی کو اور عربی نہ سمجھنے والے کو یہ حق دیں کہ وہ جس فرقے کی چاہے پیروی کرے، اور ورنہ اگر آپ نے عربی نہ سمجھنے والے کے لیے عربی لازمی کر دیا کہ وہ بعض فرقوں کی پیروی کر سکتا ہے اور بعض کی نہیں، تو پھر آپ پر لازم آئے گا کہ آپ ان بعض فرقوں کو حق پر سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ بس اگر آپ نے حق کسی ایک فرقے میں قرار دیا اور دوسرے میں نہیں قرار دیا، تو پھر آپ کی وہ بات ہی ٹوٹ گئی کہ جس پر آپ نے اپنے کلام کی بنیاد رکھی تھی، اور آپ کی دلیل اس بات پر قرار پائے گی کہ اسی فرقے کے ساتھ حق کی نشانی اور حجت ہے جو اس کو دوسروں سے جدا کر رہی ہے، اور یہ بات آپ کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہے، چونکہ آپ نے تو تمام فرقوں کو باوجود اس کے کہ ان کی تعویلات آپس میں ٹکراؤ رکھتی ہیں، حق کے سلسلے میں مساوی قرار دے دیا ہے۔ اب آگے ہم پیج 179 پہ لکھا ہے، اور اس بنیاد پر آپ کے لیے یہ بھی لازم آئے گا کہ آپ عجمی اور فصیح عربی سے نافہم کے لیے یہ قرار دیں کہ وہ جس فرقے کی چاہے اتباع کرے، اور جب آپ یہ کام کریں تو پھر آپ پر لازم آئے گا کہ اس زمانے میں آپ اپنے مخالفین پر ذمہ داری کے اعتبار سے الزام تراشی نہ کریں، چاہے وہ شیعہ ہو، خوارج سے ہو، تعویلات کرنے والا ہو، اور آپ کے تمام مخالفین جو فرقہ رکھتے ہیں اور وہ بدعت ایجاد کرنے والے ہیں، جو آپ کی مخالفت میں فرقہ نہیں رکھتے بلکہ آپ کے ہم فرقہ ہیں، اور یہ بات کہ تمام فرقوں کو حق پرست قرار دینا تو اسلام کو ناقص بنانا اور اجماع سے خارج ہونا ہے، اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کی اس عطا کردہ بات پر اس نتیجے کو نکالنے پر انکار نہیں کیا جائے گا، گویا اللہ نے مخلوق پر اب ان باتوں کی بندگی کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو ایک ایسی مطلق کتاب میں ہے کہ کسی ایک کے لیے بھی اس میں موجود باتوں کو سمجھ کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، اور اس نے گویا کہ لوگوں کو حکم کیا ہے کہ خود ہی بحث کریں اور نتیجہ نکالیں، اور ہر فرقہ جو کچھ قرآن میں دیکھے اس پر عمل کرے۔ اگر آپ نے اس بات کو جائز و ممکن قرار دیا تو پھر آپ نے اللہ پر عبث کام کو ممکن قرار دیا، چونکہ ایسا کرنا تو عبث کام کرنے والے کی صفت ہے، اور آپ پر لازم آئے گا کہ آپ جائز قرار دیں ہر اس شخص پر جو اپنی عقل سے کسی چیز میں نظریہ رکھتا ہے اور دین کے امور میں خود ہی سے اچھائی نکالتا ہے، اور وہ اس عقیدے کو اپنائے رکھے چونکہ یہ سب مساوی ہیں اور سب کے لیے مباح قرار پایا ہے کہ وہ حلال و حرام کے اصول اور فروع میں اپنی آراء کے مطابق عمل پیرا ہوں، اور ان کے لیے مباح قرار پایا ہے کہ وہ اپنی عقلوں کے ذریعے سے توحید وغیرہ جیسے تمام اصول دین اور فروع دین میں اپنا نظریہ قائم کریں، اور یہ بھی کہ وہ جن چیزوں کو اچھا سمجھیں اور جو چیز ان کے نزدیک حق قرار پائے اس کے مطابق عمل کریں۔ پس اگر آپ نے اس چیز کو جائز و ممکن قرار دیا تو گویا آپ نے اللہ پر یہ جائز و ممکن قرار دیا کہ وہ مخلوق کے لیے مباح قرار دے کہ وہ اسے دو کا دوسرا مانے،
اور دو خداؤں بریکٹ میں لکھا ہے دو خداؤں کا قائل ہو جائے بریکٹ کلوز، ناپسندیدہ باتوں کا معتقد ہو جائے اور جلالت و عزت والے باری تعالیٰ کا انکار کر دے، اور یہ اس گفتگو کا نتیجہ نکلے گا۔ جو شخص اس بات کو جائز قرار دیتا ہے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پر احتمال تعویل کے باوجود اور اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے کسی مخبر صادق کے بغیر ہم پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ڈالے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے، اور جب وہ اس طرح کی چیز کی اجازت دے دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر فرقے کے لیے مباح قرار دے گا کہ جس بات کو وہ اپنی نگاہ اور تعویل کے مطابق سمجھے عمل کرے، چونکہ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، چونکہ جب ان کے پاس اس بات پر کہ یہ تعویل اس تعویل سے افضل ہے اور اس تعویل سے زیادہ صحیح ہے کوئی حجت موجود نہیں ہے، اور جب یہ چیز مباح ہو جائے گی تو ان کی پیروی کرنا ان لوگوں کے لیے مباح قرار پائے گا جو عربی زبان کی معرفت ہی نہیں رکھتے، اور جب اس زمانے کے ان لوگوں کے لیے یہ جائز ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار اس زمانے میں ہمارے لیے بھی جائز قرار دے، اور جب یہ بات قرآن کے سلسلے میں جائز ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ بات حلال اور حرام کے اصول اور عقلی قیاس آرائیوں میں بھی مباح قرار پائے، اور یہ بات بالآخر مکمل طور سے دین سے خارج کر دے گی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس کی بنیاد پر واجب و ضروری قرار پاتا ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی ترجمانی کرنے والا کوئی ہو، اور یہ بھی دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ترجمانی کرنے والا کوئی ہو، اور یہ بھی واجب ہے کہ وہ معصوم ہو تاکہ اس کے قول کو قبول کرنا ضروری قرار پائے، اور جب اس کا معصوم ہونا ضروری ہے تو پھر یہ بات باطل قرار پائے گی کہ اس سے امت مراد ہو، چونکہ ہم نے بیان کر دیا کہ امت قرآن و احادیث کی تعویلات میں اختلاف رکھتی ہے اور اس سلسلے میں آپس میں تنازع کا شکار ہے، اور بعض کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور آخری پیراگراف اس باب کو سمجھتے ہوئے کہ لکھا ہے کہ اور جب یہ ثابت ہو گیا تو ضروری ہے کہ یقیناً وہ معصوم وہی ایک ہو کہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور وہ امام ہے، اور یقیناً ہم نے اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ بے شک امام نہیں ہوتا ہے مگر معصوم، اور ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب عصمت امام میں ہونا لازم ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس امام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نص قائم ہو جائے، چونکہ عصمت ظاہری خلقت میں نہیں ہوتی کہ مخلوق اس کو مشاہدے سے پہچان لے، تو ضروری ہے کہ اس عصمت پر غیب کا علم رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نص قائم کر دے، اور یہ اس لیے کہ امام نہیں ہوگا مگر یہ کہ جس پر نص صریح قائم ہو چکی ہو، اور ہمارے حق میں نص صحیح قرار پا گئی ان دلیلوں کی بنیاد پر کہ جن کو ہم نے بیان کیا، اور ان صحیح روایتوں کی بنیاد پر کہ جن کو ہم نے روایت کیا۔ اور اب آئیے اگلا باب 65 جس کا عنوان ہے، اس کے معنی جانتے ہیں۔ اس عنوان تھوڑا لمبا ہے، میں پڑھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صلب کے توسط صلب سواد لامبے کے توسط سے نازل ہوئے، جس بطن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور جس دامن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفایت کی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے علی بن حسان واسطی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن کثیر ہاشمی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ جل جلالہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے جہنم کی آگ کو اس صلب و پشت پر حرام قرار دیا ہے کہ جس کے توسط سے تجھے نازل کیا، اور اس بطن و شکم پر
جس نے کہ تجھے اٹھایا اور اس دامن پر کہ جس نے تیری کفالت کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اس کو میرے لیے بیان کرو کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہاں تک اس صلب کا تعلق ہے کہ جس کے توسط سے پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمایا تو اس سے مراد عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، اور جہاں تک تعلق اس بطن شکم کا ہے کہ جس نے آپ کو اٹھایا تو اس سے مراد آمنہ سلام اللہ علیہ بنت وہب ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس دامن کا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی تو اس سے مراد ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد ہیں۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور اب ہم پیج 181 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ باب نمبر 66 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ ان کلمات کے معنی کہ جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے تمام خیر کو جمع کر دیا۔ آئیے یہ معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن موسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر کمندانی نے، کاف میم نون دال الف نون چوٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن ابی نجران نے، اور انہوں نے کہا کہ عاصم بن حمید سے، اور انہوں نے محمد بن قیس سے، انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، بے شک میں نے تمہارے لیے تمام خیر کو 4 کلموں میں جمع کیا ہے، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، ایک اس میں جو میرے اور تیرے درمیان ہے، اور ایک اس میں کہ جو تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور وہ جو تیرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے عمل کا بدلہ اس چیز کو قرار دوں گا کہ جس کی جانب تو سب سے زیادہ محتاج ہوگا، اور وہ جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تجھ پر لازم ہے کہ دعا کر اور مجھ پر لازم ہے کہ قبول کروں، اور وہ جو تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو لوگوں کے حق میں اسی بات پر راضی ہو کہ جس سے تو اپنے حق میں راضی ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم اگلے باب کی جانب، باب نمبر 67 کہ جس کا عنوان ہے کہ ایسا کفر جو شرک کی حد تک پہنچتا ہے، اس کے معنی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے کہا کہ محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا نظر بن شعیب نے، اور انہوں نے عبد الغفار جازی جیم الف زے چھوٹی جازی سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا انہوں نے کہ جن سے میں نے سوال کیا، یعنی امام صادق علیہ السلام، کہ کیا کوئی کفر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شرک کی منزل تک نہ پہنچے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفر ہی شرک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پس مسجد میں داخل ہوئے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہاں، کوئی شخص ایک بات کو اپنے ساتھی کی طرف پہنچائے لیکن وہ اس کو پہچان اور سمجھ نہیں پاتا اور اس کو رد کر دیتا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا اس نے کفر کیا ہے، اور یہ کفر شرک کی حد تک پہنچا۔ یہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ لکھا ہے کہ ہاں، کوئی شخص ایک بات کو اپنے ساتھی کی طرف پہنچائے لیکن وہ اس کو پہچان اور سمجھ نہیں پاتا اور اس کو رد کر دیتا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا اس نے کفر کیا ہے، اور یہ کفر شرک کی حد تک نہیں پہنچا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب باب نمبر 68 ہم پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، صفحہ نمبر 182 پر، اور اس کا عنوان ہے رجز کے معنی۔ ریب کے ساتھ زیر ہے، یعنی کسرہ اور جیم سین، رجز کے معنی۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہما نے، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، انہوں نے محمد بن حسین بن ابی الخطاب، حسین ہے یا حسین ہے، بن ابی الخطاب سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا نظر نون زوادر نظر بن شعیب نے، اور انہوں نے عبد الغفار جازی سے، اور انہوں نے
ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو قول سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے اس کے بارے میں نقل کیا. آئیے ہم پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ نہیں، یہاں تو ترجمہ ہی نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجس یعنی شک، رے کے نیچے زیر ہے اور جیم سین، رجس یعنی شک، اور یہاں پر یہ ختم ہو گیا. اب نمبر 69 باب ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ عنوان ہے کہ ابلیس کے معنی. ابلیس کے معنی ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میم زوئے فیر مظفر بن جعفر بن مظفر الوی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن علی بن فضال نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ولید نے، اور انہوں نے عباس بن حلال ہے لام الف لام دو چشمیہ والا ہے بن ہلال سے، اور انہوں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ابلیس کا نام حارث ہے. اللہ کا قول یا ابلیس کے معنی فقط اے نافرمان ہے، اور چونکہ اللہ کی نعمت سے وہ مایوس ہو گیا اس وقت سے اس کا نام ابلیس رکھا گیا. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 70 کو پڑھنے کے لیے، اور اس کو ہم پڑھ کے مکمل کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. نمبر 70 کا عنوان ہے، باب نمبر 70 عنوان ہے ابلیس کا سرما، ابلیس کا معجون اور ابلیس کی خوشبو کے معنی. تفصیلات یوں ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے سلسلے کو بند کیا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب کہ انہوں نے سلسلے کو بلند کیا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ابلیس کے لیے سرما معجون اور خوشبو ہے، بس اس کا سرما جمائی جیم میم الف حمزہ چھوٹی ہے بریکٹ پہ اس کے معنی لکھیں حواس کی سستی ہے، اور اس کا معجون جھوٹ ہے، اور اس کی خوشبو تکبر ہے. تو یہاں پر یہ معنی مکمل ہوئے، اور ہم اب آپ سے اسی صفحے پر یعنی کہ پیج نمبر 182 پہ اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.